وہ بیٹا جو بوڑھے باپ کا تنہا ایک سہارا ہو، وہ بیٹا جو بوڑھے باپ کا تنہا ایک سہارا ہو، اور اس کے گلے پر چھری چلانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ بھی کس کس دور سے گزرے ہیں، الفت کا دستور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، باتیں مستقل چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کون تھے اور دنیا میں کتنی مجاہدہ کرنے کے بعد اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس دنیا کے اندر، کچھ شریعت کا اس طریقے سے استعمال ہوا، کچھ چیزیں لاگو ہوئی۔ آج ہم بخوشی مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور وہاں صفا اور مروہ کا طواف کرتے ہیں، آب زمزم کو نوش فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ ساری سنتیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی فتوحات اور نصرت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر آقا انعامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بالکل تنہا تھے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بالکل تنہا۔ دنیا کفر ضلالت کی دلدل میں تیر رہی تھی، حکمرانی اور اپنی طاقت پر اترا رہی تھی، حکومت اور سلطنت پر اس کو گھمنڈ تھا کہ اس دنیا میں ہم جو ہے اپنی سلطنت کو قائم کیے ہیں، تو یہ غریب یہ فقیر ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، سلطنت صرف اللہ کی ہے۔
वहदानियत अल्लाह की, बादशाहियत अल्लाह की, हुकूमत चलेगी इस सरजमीन पर तो अल्लाह का हुक्म चलेगा। अगर कानून नाफिज होगा तो अल्लाह का कानून नाफिज होगा। कोई दुनिया में अपनी अदालत को चलाना चाहता है तो वो कान खोल करके सुन ले और दिल के दरवाजे को भी खोल करके सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान इसका नक्शा खींच रहा है, कुरान बता रहा है। दुनिया जिसे आज कुछ नहीं समझ पा रही है कि ये लोग क्या करेंगे। सरमाया मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, सल्तनत मेरे पास, रुपया पैसा मेरे पास और सारी चीजें मेरे पास, ये कौम क्या करेगी। आज सारी चीजें रफ्ता रफ्ता इसी तरीके से जिस जमाने को अंबिया ने तोड़ा वही तरीक़ेकार आज रफ्ता रफ्ता हमारे अंदर भी पेवस्त होती चली जा रही है। शर्त ये है कि वो लोग अपने आप को अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। तो अल्लाह को मानना सिर्फ नहीं है, अल्लाह की भी मानना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीक़ेकार इख्तियार करके दुनिया से चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इब्राहिम नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम बिल्कुल तन्हा वाक़या यहाँ से और चैलेंज हो रहा है वक्त के फिरौनियत से, वक्त के बादशाह से, वक्त के नमरूदियत से। वो अपनी सल्तनत और हुकूमत को मान रहा है और उसके बाद भी बुत परस्ती में लगा हुआ है, माबूदाने बातला बना चुका है। जैसे आज इंसान शरीयत को छोड़ करके अपनी शरीयत में मुदाखलत करना चाहता है, अपनी मर्जी का शरीयत लेकर के चलना चाहता है। लेकिन सुन लो, कुरान और हदीस इस चीज की तुम्हें कभी गवाही नहीं देगी। नफ्स परस्ती का नाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो उसका नाम है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और पाकीज़ा तरीका हमारे अंदर आ जाए, हमारे घरों में आ जाए, हमारे माशरे में आ जाए, हमारा शहर में आ जाए, हमारा मुल्क में आ जाए, पूरे कायनात में अल्लाह का कानून चले, तभी तो इंसान को इंसानियत मिलेगी और अमन चैन मिलेगा और सुकून मिलेगा। बात यहाँ से चल रही थी, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र तत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिन मुबीन। जब अपने बाप आदर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अब्बा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, आप नुकसान में हैं, घाटे में हैं, खसारे में हैं, उस वहदहु ला शरीक की आप परस्तिश कीजिए, इन बुतों की आप परस्तिश को छोड़ दीजिए। ये बुत न आपको न दे सकता है, न ले सकता है, न नुकसान कर सकता है, न फायदा दे सकता है। खामखा अपना ईमान क्यों खराब कर रहे हैं? उस अल्लाह की परस्तिश में लगिए जो सूरज का मालिक है, चांद का मालिक है, हवा का मालिक है, उसकी मर्जी के मुताबिक दुनिया का कानून चलता है। अल्लाह जिस तरीके से जब चाहे, जैसा मौसम चाहे वो ला सकता है। अल्लाह की अगर मर्जी है तो वो तपिश भी दे सकता है, अल्लाह की मर्जी है तो वो बारिश भी दे सकता है। वो है बादशाह सारे कायनात का, उसकी मान के चलिए आप। तो मुखालिफ हो गए, मुखालिफ हो गए। बात यहाँ तक आई थी कि नमरूद की जितने बुतखाने थे सबों को तोड़ दिया गया। जब वो लोग अपनी खुशियां मना करके, रंगरीलियां मना करके लौटे
تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم یہ حرکت کس نے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ وہ بڑے والے سے پوچھو، وہ تو کلہاڑا لے کر کے کھڑا ہے، کہ اس کو کیا بول سکتا ہے؟ جب نہیں بول سکتا ہے بس بات پیغمبر کو یہیں سے مل جاتی ہے۔ پیغمبر نے کہا جب وہ بول نہیں سکتا تو پھر اس سے کیوں فریاد کرتے ہو کہ اسلام والا یہ تمہارے کام ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد پھر وہ آگ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لیے آگ اور جہنم بنا دیا، اور لوگوں کے لیے وہ آگ تھا۔ لیکن قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے، خدا کی قسم اپنی اولاد کو میں نہیں پہچان سکتا ہوں، پہچاننے سے قاصر ہو جاؤں، لیکن قرآن کے حروف میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ اگر ہم نے کیا تو ایمان سے خارج، ایمان کا شائبہ ہے۔ قرآن نے کہا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو امن ہو جا، تو گلزار بن جا اس کے لیے جو ہمارے نیک بندے ہیں، جو ہمارا چاہنے والا ہے، جو ہماری بات دنیا کو پہنچا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی اور باہر گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے، بڑھاپے کا عالم تھا، اس کے بعد 80 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد وہ تمنا کر رہے ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جی اللہ سے اب یہاں سے واقعہ چل رہی ہے، بات یہاں سے جو چلی شرک اور کفر کی، یہاں سے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفی کیے شرک اور کفر کا، اور نمرود نے جو سزا دیا خود نمرود سزا پانے کے لائق ہو گیا، وہ خود سزا پا لیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا، اور نمرود کو ہلاک کیا گیا ایک لنگڑے مچھر سے۔ اور جو نوکروں پر وہ کوڑا برساتا تھا انہی نوکروں کو کہا کہ اب میرے سر پر جوتا مارو۔ دیکھیے آکسیجن جب اندر آگ سانس جب اندر اور باہر جاتی ہے، ناک میں کچھ بھی چیز گھستا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ ناک سے گھس کر کے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ اور وہ لنگڑا مچھر اس کا دماغ کا بھیجا کھانے لگا، جب کھانے لگتا تھا تو اس کا بھیجا میں اس طریقے سے پریشانی ہوتا تھا، لوگوں کو کہتے تھے جوتا مارو، اسی طریقے سے وہ ہلاک ہوا۔ باہر کہ اس واقعہ کے طرف میں نہیں جا رہا ہوں، یہ واقعہ مسلمانوں اس لیے بتایا جا رہا ہے، ابھی اتنی تپش ہو رہی ہے، انسان کہہ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اتنی گرمی نہیں آئی تھی۔ ارے اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہو چکے ہیں، نماز سے ہم دور ہو چکے ہیں، خالی حکمرانی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے آپ کو، اللہ نے کہا کہ میری تم بندگی کرو اور مخلوق کی خوب خدمت کرو، انسان کی خوب خدمت کرو، اللہ نے دولت دیا ہے اس کو نچھاور کرو اور سنبھالو انسان۔ حکمرانی نہیں کرنا، حکمرانی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدتوں کو ایسا سبق پڑھائے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے لرزہ طاری ہو جاتا تھا جب وہ بولتے تھے حقانیت کی بات۔ آج حق بات چبھنے لگتا ہے انسان کو، حق
بات کو میں ادھر ادھر نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، بات یہاں سے پھر چلی رب هب لی من الصالحین، بڑھاپے کے عالم ہے جی، اب جو چیز ہونے کا نہیں، فصل پیدا ہونے کے نہیں، اور اللہ سے فریاد کی جا رہی ہے اللہ اب نیک اور صالح اولاد پیدا فرما، نیک اور صالح، رب هب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالی نے نیک اولاد دے دی جی، حضرت حاجرہ کے بطن میں جو ہے نیک اولاد کو ڈال دیے، اور وہ نیک اولاد اب جنم بھی لیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا کہ اب یہاں سے آپ اب کوچ کیجئے، مدین کے طرف جائیے اور خانہ کعبہ کو چھوڑیے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پڑی ہوئی، وہ بیاباں جنگل، صحرا، ریگستان، جہاں پانی کا ایک ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی سراغ تک نہیں مل رہا، چند پانی کے کچھ مسکیزے تھے، اور اس کے بعد کچھ کھجوریں چھوڑ کر کے اور بچہ کو چھوڑ کر کے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر حضرت حاجرہ خود آگے بڑھ کر کے پوچھتی ہے کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ تو سر جو ہے انہوں نے ہلا دیا، ہاں میں، ہاں اللہ کے حکم سے میں جا رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری پرورش کر لے گا، آپ بخوشی جائے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پوچھ کرتے ہیں یہاں پریشانی کا عالم ہوتا ہے، مشکیزہ کا پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو چکی، پریشانی کے عالم میں ایک بچہ ہے اور ایک عورت ہے اس بیاباں جنگل میں اور کوئی نہیں جی۔ ایسی امتحان انبیاء علیہ السلام کو بڑے سے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ یہاں تو شریعت کا استنباط ہونا تھا، ورنہ امت محمدیہ کو یہ زمزم کہاں سے ملتا؟ اس لیے تاریخ بیان کی جاتی ہے، مسلمانوں کو ذہن میں یہ بات ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شریعت کے احکام کو سمجھو، شریعت اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ طریقے کا نام ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے، جو مداخلت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی کھچائی ہو جائے گی۔ آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا بہت تال میل کر لو، مولوی صاحب کیسے تال میل کر دیا جائے؟ ہم مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، غفلت برت رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو ہے نہ صحیح بال بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ ہمارے معاشرے کی تربیت، کیسے کمپرومائز کر لیا جائے گا؟ کیسے میں حق بات بولی جائے گی؟ اگر حق نہیں بولی جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پوچھ کر رہے ہیں اور یہاں پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، سب کچھ ختم، بچہ پانی سے بلک رہا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں، ختم ہو گیا، یہاں جب غذا نہیں جا رہا بدن میں تو کیا ہوگا؟ حضرت حاجرہ وہاں سے دوڑ لگاتی ہے۔ وہ ریگستان کی سرزمین پہ جب ردیلی کوئی چیز ایسا چمکتا ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ اس صفا اور مروہ کا 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ اور حج کرنے والوں امت محمدیہ کے لیے یہ شریعت استنباط کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت، اللہ نے اسی سے وہ کام کو لیا ہے جو اس کام کے لائق تھا۔ آج شریعت کے احکام کس کے سامنے بیان کی جاتی ہے؟ جب حضرت حاجرہ دوڑ لگاتی ہے اور اس کے بعد ایک چکر ہوتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے،
پھر وہاں دوڑتی ہے، پھر معلوم ہوتا ہے وہاں اسی طریقے سے 7 چکر لگائی جو آج صفا اور مروہ کا جو سعی کیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ جو بھی حجاج بیت کرام مکہ المکرمہ کی سرزمین پر گئے ہوں گے، جا کے ان سے پوچھئے ان کو اس کو چکر لگانا ہے، اگر نہیں لگانا ہے تو اس کا حج کا ارکان پورا نہیں ہوگا۔ اور ادھر اور وہیں تک کی بات نہیں، اور بات پھر آگے بڑھ گئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جو بچہ رب هب لي من الصالحین جو قرآن کا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب مانگے تھے صالح اور نیک بچہ کو، تو اس کے بعد یہ قرآن کا رہا ہے رب هب لي من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح بچہ عطا فرما۔ وہ بچہ کی ہیر کی رگڑ سے جو وہاں پانی کا جو چشمہ پھوٹتا ہے، جبریل امین آ کر کے وہاں پہ پر مارتے ہیں۔ وہاں صرف بچہ کی ایر کا رگڑ بتایا جاتا ہے، جبریل امین آ کے وہاں سے پر مارتے ہیں، وہاں سے چشمہ جو پھوٹتا ہے، اسی پانی کو اگر نہیں روکا جاتا تو وہ نہریں جاری کر دیتا۔ اسی کو کہا گیا زمزم، رک جا۔ آج وہی پانی جو ہے پوری دنیا پی رہی ہے اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ پانی قیامت تک کے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس پانی میں شفا رکھا ہے۔ یہ تو بات یہاں تک کے آ گئی۔ اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، تھوڑا سا سرسری طور پر میں نظر ثانی آپ حضرات کو کروا دینا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر کے آئے ہیں، ایک مدت کے بعد، سال 6 مہینے کے بعد نہیں، ایک مدت کے بعد بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، لاٹھی کے لائق ہو گیا، باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گیا۔ اللہ نے کہا رب هب لي من الصالحین، تم مانگے تھے میں دیا تھا، تم مانگے تھے اور میں دیا، تمہاری بات کو میں نے پورا کیا۔ فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہو رہا ہے، اپنی قیمتی چیز کو قربان کیجیے اللہ کے راستے میں۔ اپنی چیز کو ابراہیم علیہ السلام تھے اور دمبے کا قربانی پیش کیے، پھر وہی خواب ہو رہا ہے، اے ابراہیم اپنی قیمتی چیز کو قربان کرو اللہ کے لیے۔ آج جو دنیا سوال کرتی ہے یہ کیا پیش کر رہا ہے مسلمان، یہ کیا جانوروں کا قربانی پیش کر رہا ہے؟ کتنے جانور تو ہماری غذا ہے، ہم قربان نہیں ایسا ہی نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو پھر یہی خواب دیکھ رہے ہیں، اے ابراہیم، اور نبی کا خواب سچ ہوا کرتا تھا، یاد رکھیے وہی کی مانی دعا کرتی ہے۔ آدمی سمجھ نہیں پاتا، تاریخ معلوم ہوتا نہیں ہے کیا چیز ہے یہ قربانی، بس چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی یہ سنتیں ہیں جو امت محمدیہ کے لیے قیامت تک انسانیت کے لیے اس کی مسئلے کا یہاں استنباط کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنی قیمتی چیز کو قربان کرو اللہ کے لیے، پھر اٹھتے ہیں، اونٹوں کو قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ پھر وہی خواب 10ویں ذی الحجہ کو، جب وہی خواب 9ویں ذی الحجہ کو، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، پھر 10 کی خواب دیکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں بات آ گئی، جس اولاد کی میں نے تمنا کی تھی اللہ کی طرف سے، اس سے قیمتی چیز تو ہمارے پاس اب کوئی ہے ہی نہیں، چلیں بیٹا کو لے کر کے قربانی کے لیے۔ انشاءاللہ یہاں سے واقعات آپ کو بھی چلے گی۔
बाप तो बेशुमार है, इसलिए मैं अब बेटे को कुर्बानी के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चल रहे अल्लाह के हुक्म के लिए। और मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह की दिन रात हम नाफरमानियां कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म दूरियां कर रहे हैं, और हमको क्या हो गया? यहाँ तो पैगंबर से इतनी बड़ी कुर्बानी मांगा जा रहा है कि औलाद कुर्बान कर दो। छुरी चल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अल्लाह तो इम्तिहान लेना चाहता है। अल्लाह हमसे ये कह रहा है कि मुसलमानों तुम 5 वक्त झुको अल्लाह के दरबार में, हम तुमसे रोजी का माला नहीं चाहते हैं, लेकिन वही हमारे अंदर गफलत, वही बेतरतीबी, वही जो है शरीयत से दूरी, और उसके बाद जो है अपनी मनमानी की जिंदगी और हुक्मरानी की जिंदगी, ये तरीक़ेकार बना करके रखे। जरा बराबर भी शरीयत के अहकाम का उनको ख्याल नहीं है। क्या है कुरान का हुक्म, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अल्लाह के हुक्म पर नबी वहां अपने बेटे को मज़बाह में लेकर के लिटा देते हैं, कहते अब्बा हुजूर लिटा दीजिए हमको। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाप की मोहब्बत बेटे के चेहरे पर देखने से जोश मारे और अल्लाह का हुक्म टूट ना जाए, और छुरी को भी तेज कर लीजिए। अब्बा हुजूर ये कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहा है। बेटा भी अल्लाह का पैगंबर, ज़बाह करने वाला भी पैगंबर और ज़बाह होने वाला भी पैगंबर, और दोनों इम्तिहान में बिल्कुल कामयाब हुआ। जो आज उसी की सुन्नत आपको ये मिली है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो आज जो है लाखों लाख जो है जानवरों को पूरी दुनिया में जो है कुर्बान की जाती है, ये उन्हीं की शरीयत वहां से चली है जो उम्मती मुसलमान को मिली है। इंशाअल्लाह इसकी बातें तफसीर से होगी, वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझ की तौफीक रहमत फरमाए, और दीन शरीयत के अहकाम पर सही और सारी अमल करने की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।